औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सिलसिले हमद जारी है। आज 15 दिसंबर 2022 है और आज दिन है जुमेरात। तो हम दर्स की तरफ चल रहे हैं। फसल थी हमारी हमद के मुतल्लिक़। आज हम हमद का शेर किताब किरतास दिल के अंदर से शेर नंबर 29 पढ़ रहे हैं, जो किताब के अंदर मजमूए के अंदर इसका नंबर 612 है। तवज्जो से सुनिएगा, माशाल्लाह तवज्जो से सुनते हैं और बड़ी मार्फत की बातें हैं। लेकिन जो बातें आज आप सुनेंगे ना, वो गुज़श्ता दर्स से उनसे सबसे खूबसूरत और मुनफरिद है। इस गुठ कोने उस गुठ कोने तलाश में तेरी करनी, इस गुठ कोने उस गुठ कोने तलाश में तेरी करनी, मैनू मिल जा सोहणिया रब्बा बरस अर्ज जर निकी जी करनी। इस गुठ कोने उस गुठ कोने तलाश में तेरी करनी, मैनू मिल जा सोहणिया रब्बा बस अर्ज निकी जी करनी। गुठ कोना, आगे फिर बयान भी कर दिया कोने, गुठ कोने। अब ज़रा ये तवज्जो से सुनने वाली बात है, पटवारी ज़बान के अल्फाज हैं। गुठ के मैनी भी कोना ही है, गुठ के मैनी भी कोना ही है। लेकिन पंजाबी ज़बान के अंदर जब लफ्ज़ गुठ बोलेंगे तो उसका मतलब कोना ज़रूर है, लेकिन इस कोने से मुराद है ऊपर से लेकर नीचे, ठीक है। और उस गुठ कोने, इसका मतलब ये दूसरे गुठ और कोने में तलाश में तुझे करनी है। मौला मैंने तुझे तलाश करना है, मैनू मिल जा, मुझे मिल जा मालिक। अब यहाँ बात शायर कह रहा है मुझे मिल जा, यानी बंदा तो खुद तलाश कर नहीं सकता। शायर कह रहा है मालिक मुझे खुद मिल जा, और तेरे सामने मैंने निकी जी अर्ज करनी, एक छोटी सी गुजारिश मैंने तेरे सामने करनी है। मैंने तेरे से बात करनी है, तुझे अपना दुख सुनाना है, तुझसे हाल बयान करना है। देखो गुज़श्ता अशार में हम ये पढ़ चुके, खुदा तो हर जगह मौजूद है, लेकिन सारे आशिक इतने कामिल भी तो नहीं होते ना। हर एक अपना अंदाज है मोहब्बत करने का, हर एक अपने तरीके से अपने सलीके से प्यार करता है, अपने अंदाज से मोहब्बत करता है। तो यहाँ पर शायर कह रहा है कि मौला मैं तुझे तलाश करने के लिए हर तरफ जाऊँगा, जो उसके बामुहावरा में है ना, जो उसके वो कि मौला मैं तुझे तलाश करने के लिए हर तरफ जाऊँगा। देखो पुत्र, तलाश करने में जब बंदा किसी चीज़ को तलाश करता है तो उसके तलाश करने की 3 कैफियत होती हैं। कितनी कैफियत होती हैं? 3 कैफियत होती हैं। पहली कैफियत होती है उस चीज़ को गौर से देखना, आस पास अपने दाएं बाएं उसको देखना, अपने मकाम पर खड़े होकर, अपनी जगह पर खड़े होकर। दूसरी शक्ल उसकी ये है कि उस मकाम के करीब जाकर देखना, गौर से अपनी आंखों से देखना, ये दूसरी कैफियत है। और तीसरी कैफियत ये है कि आप अपनी आंखों का भी इस्तेमाल करें, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें, और अगर अंधेरा है वहाँ पर रोशनी का भी इस्तेमाल करें, और अपने हाथों की मदद से चीज़ों को दाएं बाएं पलट के उस चीज़ को तलाश करें जिस चीज़ को आप तलाश कर रहे हो। अब यहाँ अगर आप थोड़ा सा इमेजिन बना रहे, थोड़ी सी सोच बना लें बात समझने के लिए, किसी बंदे के हाथ से सुई गिर जाए या कोई बहुत बारीक चीज़ गिर जाए, तो उसे तलाश करने के लिए तो अपनी जान तोड़ कोशिश करेगा ना। ऐसे ही है, आप ये समझ लें जैसे अभी सुबह में जब यहाँ दर्स के लिए आता हूँ, अंधेरा बड़ा तेज़ होता है, तो ये साथ वालों की जो लाइट लगी हुई है, मैं उसकी रोशनी में चाबियों को ऐसे उठा के चाबियों को टटोलता हूँ, और चाबी तलाश करके ताला खोलता हूँ, फिर दूसरा ताला खोलता हूँ, फिर वो भी चाबी ऐसे रोशनी की तरफ देख के। तो शर्त यह है कि रोशनी ज़रूरी है, रोशनी ज़रूरी है। तो मैं चाबियों को टटोल के चाबी तलाश करके दरवाज़ा खोल के अंदर आता हूँ, आपकी क्लास लेता हूँ, पढ़ाता हूँ आपको। तो ये बात तलाश करने की हो रही है, तलाश में तेरी करनी, मेरे मालिक मैं तुझे ऐसे तलाश करूँगा, यानी जो आखिरी हद है तलाश करने की, मालिक मैं उस हद तक जाऊँगा तुझे तलाश करने के लिए। मैनू मिल जा, ए मालिक तू मुझे मिल जा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ, तू मुझे मिल जा। जब तू मुझे मिल जाएगा तो मैंने तुझसे अपनी एक अर्ज़ करनी है, तुझसे गुजारिश करनी है, तुझसे अपने दिल का हाल बयान करना है, तुझसे दुखड़ा बयान करना है, तुझसे अपनी मोहब्बतों का इजहार करना है।
حدیث پاک میں نے پڑھا تھا، ایک حدیث پاک ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا صبح سے تلاش کر وہ مل نہیں رہا، کہیں کھو گیا ہے، مجھے میرے بیٹے سے ملا دیجئے، میں صبح سے تلاش کر رہا ہوں، مجھے میرا بیٹا نہیں مل رہا، میں صبح سے تلاش کر رہا ہوں، اسے ہر جگہ تلاش کیا، مجھے نہیں مل رہا۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں یہ کہ وہاں پر بیٹھے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی رسول ہو رہا ہے، اس شخص سے کہتے ہیں تیرے بیٹے کو میں نے فلاں جگہ کھیلتے دیکھا ہے۔ کیا؟ فلاں جگہ کھیلتے دیکھا ہے۔ تو جب اس نے یہ بات سنی نا کہ میرے بیٹے کو شخص نے کسی جگہ کھیلتے دیکھا ہے، تو اس کے جذبات قابو میں نہ رہے، اور وہ دوڑ کے اٹھ کے بھاگ کے نا اپنے بیٹے کی سمت بھاگا۔ وہ یہ بھول گیا کہ وہ کس دربار گوربار میں تشریف فرما ہے، کس جگہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن بیٹے کی محبت میں اس قدر سے جھٹکا لگا اٹھا بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے۔ جیسے دربار میں سارا سے نکلنے لگا تو حضور نے فرمایا شخص میری بات سنتا جا۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے، آپ نے فرمایا کہ جب وہاں جاؤ گے اپنے بیٹے کو تم پالو تو وہاں پر بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، اسے اس کے نام سے پکارنا، بیٹا نہ کہنا۔ حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو بہت سارے بچے یتیم وہاں پر کھیل رہے ہوں گے، تو جب تم بولو گے بیٹا تو کتنے بچوں کے دل میں یہ کشش ہوگی کہ کاش ہمارا باپ ہی ہوتا، میں اسی طرح پکارتا، تو تم اسے اس کے نام سے پکارنا۔ تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور کہتے ہیں اے شخص، تجھے تیرا بیٹا مل گیا، یہ خوشی کم ہے اس خوشی سے کہ تجھے تیرا خدا آ کے مل جائے، تجھے تیرا محبوب آ کے ملے، تیرا خالق، تیرا رازق، تیرا مالک تجھے آ کر ملے۔ تو رب کو پالنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اس راز کو آگے میں کھولوں گا، اس راز کو میں اگلے 4 اشعار میں کھولوں گا۔ تو یہاں پر مولا تو مجھے مل جا، تو میں نے اپنے دل کی گزارش تیری بارگاہ میں کرنی ہے کہ میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ چھوٹی سی بات نہیں کی جیاز کرنی، میں نے چھوٹی سی بات کرنی ہے، یعنی میری بات ہے ہی چھوٹی، میں مخلوق ہوں، میری بات ہی چھوٹی سی کرنی ہے۔ آگے بتا شعر نمبر 30 ہے اور کتاب کے مجموعے کے اندر اس کا نمبر 680 ہے۔ وچ ہجوم نہ سوکھا لبدا، توجہ ہے نا، وچ ہجوم نہ سوکھا لبدا او لبدا وچ خلوت خانے، وچ ہجوم نہ سوکھا لبدا او لبدا وچ خلوت خانے، او تے تیرے اندر باہر تو رمز فقیرہ جانے، او تے تیرے اندر باہر تو رمز فقیرہ جانے۔ وچ ہجوم رش، جہاں پر زیادہ لوگ ہوں، ہجوم کے اندر نہ سوکھا لبدا، وہ تمہیں جلدی سے نہیں ملے گا، اور لبدا وچ خلوت خانے، خلوت کے معنی ہے تنہائی، لبدا ملتا ہے، وہ تمہیں تنہائیوں میں ملے گا، اوتے تیرے اندر باہر، وہ مالک تیرے اندر بھی ہے تیرے باہر بھی ہے، مالک تیرے اندر بھی ہے تیرے باہر بھی ہے، تو رمز فقیراں جانے، تو فقیروں کی یہ بات جانتا ہے، تجھے پتہ ہے فقیر جب یہ بات بولتے ہیں اس بات کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے، تجھے پتہ ہے کہ اس کے پیچھے مراد، مقصد اور کیا سوچ ہے، کیا نظریہ ہے۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ رب کو اگر تم نے پانا ہے تو تمہیں وہ تنہائیوں میں ملے گا، ہجوم میں نہیں ملے گا، رش والی جگہ پہ نہیں ملے گا، جہاں پر زیادہ آبادیاں ہیں، جہاں پر زیادہ لوگ ہیں، تجھے وہاں نہیں ملے گا، وہ تمہیں تنہائیوں میں ملے گا۔ اور وہ کون ہے، اس کی شان کیا ہے؟ وہ تو تیرے اندر بھی ہے تیرے باہر بھی ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ تو تیرے اندر بھی ہے تیرے باہر بھی ہے، تو رمز فقیراں جانے۔ تو یہ رمز فقیرو، اے فقیر تو یہ راز جانتا ہے، رمز کہتے ہیں راز کو، رمز کہتے ہیں راز کو، کیا تو جانتا ہے؟ اب یہاں پر شاعر جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں، اگر تمہیں رب کو تلاش کرنا ہے، اگر تمہیں رب تک پہنچنا ہے، تمہیں رب کی محبت چاہیے۔ دیکھا اوپری شعر میں کیا ہے اور نیچے والے شعر میں کیا ہے۔ اب یہاں پر نفس مضمون کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شعر نمبر 612 کے اندر کیا لکھا تھا، اور 680، 612، 613 سے لے کر
689 تک جائے، درمیان میں خاموشی ہے، 680 میں شعر کا جواب ہے، 680 میں سوال کا جواب ہے جو میں تم سے بیان کر رہا ہوں۔ کیا ہے کہ اگر تجھے خدا کو پانا ہے بندے تو تنہائیوں کا رخ اختیار کر۔ یہ اللہ والے کیوں شہروں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ اللہ والے کیوں آبادیوں کو چھوڑ کے تنہائیوں میں ڈیرے لگا لیتے ہیں، قبرستانوں میں جا ڈیرے لگاتے ہیں، ویرانوں کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، دریاؤں کے کنارے چلے جاتے ہیں، غاروں میں چلے جاتے ہیں؟ کیوں؟ انہیں یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ اگر اپنے خدا سے ملنا ہے تو تنہائی ضروری ہے۔ ایک دنیا کی مثال لے لو، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے۔ دنیا کی مثال لے لو، اگر کوئی مرد کسی عورت سے محبت کرتا ہے سچائی والی، حقیقت والی، تو وہ بھی تنہائی کا انتخاب کرتا ہے، کوئی بندے کی آنکھ دیکھ نہ لے۔ یہ تو دنیا کا محبوب ہے، تو میرے سونے مالک کی شان کیا ہے؟ اس کو پانے کے لیے تنہائی ضروری ہے، تنہائی میں جانا پڑے گا۔ لوگ چلے لگاتے ہیں، اس لیے لگاتے ہیں کہ ہماری رب سے ملاقات ہو جائے، گھروں میں بیٹھ کر، اپنے کمروں میں بیٹھ کر، تنہائی بنا کر، اندھیرا بنا کر، ہر چیز سے بالکل لا تعلق ہو کر، اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہو کر، مصلے پر رو کر اپنے رب کی ذات کا محبت کا چلا کاٹتے ہیں کہ رب سے ملاقات ہو جائے، رب کا دیدار مل جائے، خود ہی میں پاک ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ اس سراغ زندگی پانے کے لیے تنہائی کا انتخاب فقیر کرتے ہیں۔ تو ہوتے تیرے اندر وسدا، اندر باہر وسدا، وہ تو تیرے اندر بھی ہے، تیرے باہر بھی ہے۔ تو یہاں پر بڑی عجیب سی باتیں، عجیب سی مثالیں ہیں، اندر کی باتیں ہیں۔ تو کسی فقیر سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے پوچھا، جی ہم سے پوچھا، مجھ سے مکلم سے پوچھا، آپ مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ رب تو تیرے اندر بستا ہے، باہر بستا ہے۔ تو کوئی ایسی مثال دے جو جلدی سمجھ آنے والی ہے، جو میں جلدی سے سمجھ جاؤں، کیونکہ آپ کو تو نہیں پتہ میری جو انداز زندگی ہے وہ آپ لوگوں کی آنکھوں سے بعید ہے، آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ انہوں نے کہا جی کوئی مثال دیں، میرا چھوٹا ذہن اس چیز کو قبول کر لے۔ تو آپ کے ذہنوں کے لیے اس کے ذہن میں میں نے ایک جواب دیا۔ میں نے کہا میں تجھ سے بول رہا ہوں، کہا جی بول رہے ہیں۔ میں نے کہا بول رہا ہوں، کہہ رہے بول رہے ہیں۔ میں نے کہا جب میں بول رہا ہوں تجھے میری آواز آ رہی ہے؟ کہتا ہے جی آ رہی ہے۔ میں نے کہا تو اندر ہے میرے باہر ہے؟ کہتا ہے باہر ہوں۔ میں نے کہا تجھ تک آواز میری آ رہی ہے نا؟ تجھ تک آواز جو پہنچا رہا ہے وہی میرا خدا ہے۔ کہتا ہے سبحان اللہ۔ میں نے کہا اب اندر کا جائزہ لے لو، اندر ایک جگہ ہے جہاں یہ آواز بن رہی ہے، جسم میں گوشت ہے، ہڈی ہے، خون ہے، چربی ہے۔ جسم کے اندر کوئی جگہ ہے جہاں پر یہ بات بن رہی ہے، دماغ سے سوچ اس مقام تک جا رہی ہے جس مقام سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ وہاں جسم کے اندر جو موجود گوشت کے لوتھڑے ہیں یا گوشت کے جو حصے ہیں وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، ایک چیز بنتی ہے، ایک سوچ بنتی ہے، ایک نظریہ بنتا ہے، اور وہ جو اندر بننے والی چیز ہے اس کا نام خدا ہے۔ اس اندر بننے والی چیز کا نام خدا ہے۔ میں نے کہا قلم اٹھاتے ہو، جب تم قلم سے لکھتے ہو، پنسل سے لکھتے ہو، تو ذہن میں تمہارے الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ کسی اور جگہ ہوتے ہیں، الفاظ کسی اور جگہ ہوتے ہیں، دماغ میں تمہارے آتے ہیں، ایک شکل لے کر تمہارے بازوؤں سے ہو کر تمہاری زبان تک یا تمہاری قلم تک آتے ہیں۔ کہتے ہیں جی آتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی خدا ہے۔ میں نے کہا جو بیچارہ بول نہیں سکتا، جس کے پاس زبان کی طاقت نہیں ہے، وہ اپنی جو مختلف نوعیت کی آوازوں کو نکالتا ہے، تو یہ اس کے اندر اس کی خدا کا حلول ہے۔ بندہ بڑا مطمئن ہو گیا۔ تو یہ بات میں نے اس کو بتائی اور آپ کو بتا رہا ہوں، اور آن سب کو بتا رہا ہوں۔ اپنی کتاب جو لکھی جائے گی کلتاسی دل بتا رہا ہوں، لکھو کل میری زندگی میں اور میری زندگی کے بعد یہ چیزیں بہت کام کی ہیں آپ کی، معرفت کے نگینے جڑ دیے ہیں، معرفت کی باتیں ہم نے پیش کر دی آپ بچوں کے سامنے، آپ پڑھنے والوں کے سامنے، سننے والوں کے سامنے یہ معرفت کا انداز پیش کر دیا ہے۔ تو کہتا ہے شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ ہجوم میں نہیں ملتا، وہ سے تن پانے کے لیے تنہائی کا انتخاب کرو۔ شعر نمبر 31 ہے اور کتاب کے اندر شعر کا نمبر ہے جی 726۔ وچ خلقت دے بشر بتھیرے گنت تیری او رکھدا، او ہکی ہے خالق کلی تو دھیان ذرا نہیں رکھدا۔ وچ خلقت دے بشر بتھیرے، بتھیرے کہتے ہیں زیادہ، پوتوہاری زبان کا لفظ ہے، بتھیرے کہتے ہیں زیادہ۔ وچ خلقت کائنات کے اندر، دے بشر بتھیرے، بہت سارے بندے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں،
गिनत तेरी हो रखदा, تو بھی اس کی گنتی میں ہے. گنت کہتے ہیں گنتی کو. تو اس کی گنتی میں ہے, تو اس کے شمار میں ہے. او ہک ہی ہے, او ہک ہی ہے, وہ مالک ہک ہی ہے, وہ ایک ہی ہے. خالق کلی, خالق تمام خالق, تمام خلقیت کا, تمام چیزوں کا خالق وہ ایک واحد ہے. تو دھیان ذرا نہیں رکھتا, تو ذرا بھی دھیان نہیں کرتا, تو ذرا بھی غور نہیں کرتا. یہاں مکلم کہہ رہا ہے کہ تیرے جیسے انسان دنیا میں کتنے ہیں, بتھیرے ہیں, کتنی دنیا تعداد میں ہیں, کتنے زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. کہتے ہیں گنتی میں بھی نہیں آتے بھائی, اتنے لوگ ہیں, اتنے انسان ہیں. خدا کے مخلوق ہے نا, انسان ہے, اور انسان کے ساتھ جڑے ہوئے جتنی اور جاندار چیزیں وہ بھی ہیں. بے جان پہاڑ ہیں, اور کتنی بے جان چیزیں ہیں. تو سب چیزیں اس کی گنتی میں شامل ہیں, اس کی گنتی میں شامل ہیں. بابا قائم دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مر گئے, اور ایک بات انہوں نے کہی تھی بڑی مزے کی. وہ کہتے ہیں میری عمر ابھی 82 سال ہونے کو ہے, تو میں, معرفت کی بات ہے, اللہ کرے آپ سمجھو. کہتے ہیں کہ میں اس سوچ میں گم ہوں, اس خیال میں گم ہوں کہ جو اللہ کے اتنے پرندے ہیں, اتنے چرند پرند درند ہیں, ان کے لیے نہ کوئی باقاعدہ کوئی کھانا بنتا دیکھا, نہ کسی کو پکاتے دیکھا, نہ کوئی ایسا سسٹم دیکھا, ایسا کوئی ڈیپو دیکھا, ایسا کارخانہ فیکٹری دیکھی جہاں ان جانداروں کا خوراک ہے, کھانا ہے. لیکن پھر بھی یہ کھاتے ہیں, پھر بھی یہ کھاتے ہیں, پھر بھی ان کو یہ اللہ نے رزق دیا اور یہ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. تو یہ بات ان کی بڑی دور اندیش شانہ تھی. تو خلقت کے اندر, اتنے کائنات کے اندر اتنے لوگ ہیں, اتنے تیرے میرے جیسے نکمے لوگ ہیں, تو رب کے پاس ہر کی گنتی ہے. وہ میری میں بھی اسی گنتی میں شامل ہوں. اس کے کھاتے میں میرا نام بھی لکھا ہوا ہے, اس کے کھاتے میں میرا رزق بھی لکھا ہوا ہے. میرے لیے روٹی کتنی کھانی ہے, میں نے پانی ہے, اناج ہے, فروٹ ہے, دیگر جتنی بھی کھانے پینے والی چیزیں ہیں, میری نیند بھی ہے. تو ساری چیزیں اس کے شمار میں ہیں. وہ گنت تری بھی رکھتا, وہ تجھے بھی اپنے کھاتے میں رکھتا ہے. او ہک ہی ہے, او ہک ہی ہے. تھوڑا سا سرکی کا استعمال ہو گیا. او ہک ہی ہے, وہ تو ایک ہی ہے, وہ تو ہے ہی ایک. تیرے جیسے اتنے لاکھوں اربوں کروڑوں اربوں خربوں تیرے جیسے ہیں, تو تیرے جیسے بہت ہیں, لیکن او ہک ہی ہے, او ہک ہی ہے, وہ تو ہے ہی ایک. خالق کلی, کائناتوں کو پیدا کرنے والا. تو دھیان ذرا نہیں رکھتا, تو دھیان کیوں نہیں کرتا, تیرا ذہن اس طرف کیوں نہیں جاتا. مثلا تیرے جیسے اتنوں کو وہ نہیں بھولتا, تو وہ تو ہے ہی اکیلا, تو اس اکیلے کو کیسے بھول گیا, تو اس اکیلے کو کیسے بھول گیا. مختلف مذاہب میں لوگوں نے خدا کے اپنے اپنے نام رکھے ہیں, لیکن سپریم پاور, بڑی قوت, بڑی طاقت ایک ہی ہے. میرا مالک, میرا خالق, میرا رازق, میری نیند دلوانے والا, مجھے خواب دکھانے والا, مجھے روشنی دینے والا, مجھے رزق پہنچانے والا, میری پیاس بجھانے والا, مجھے اپنے قریب رکھنے والا. میرا ایک ہی خالق ہے, ایک ہی مالک ہے. جب پوری کائنات میں مجھ جیسے کتنوں کو وہ نہیں بھولا, تو میں اس اکیلے کو کیسے بھول سکتا ہوں. شعر نمبر 32 ہے کتاب کے اندر, اس کا نمبر ہے 741. عکس خدا دا ہر تھاں ظاہر, پر ویکھے ویکھن والا. عکس خدا دا ہر تھاں ظاہر, پر ویکھے ویکھن والا. بندیاں وچ بندے سارے, کچھ گھٹیا کچھ آلہ. شاعر کہہ رہا ہے عکس خدا کا, یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود, اللہ تعالیٰ کا وجود یا پرچھائی اللہ تعالیٰ کی ہر تھاں ظاہر, ہر طرف ظاہر ہے, ہر طرف دیکھی جاتی ہے. پر ویکھے ویکھن والا, پر دیکھے وہی جو دیکھنے والا ہے, اندھوں کو نظر نہیں آئے گا وہ. بندیاں وچ بندے سارے, بندے سارے بندے ہی ہیں, لیکن کچھ گھٹیا تے کچھ اعلیٰ. گھٹیا کون ہے جو اس کو دیکھ نہیں سکتے, اور اعلیٰ کون ہے جو اس کو دیکھ سکتے ہیں. اعلیٰ وہ جو اسے دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک انسان کو اولاد دی. چھوٹی سی مثالیں دیں تاکہ جلدی بات سمجھیں. اب مثالیں تو میرے پاس ڈھیروں پڑی ہوئی ہیں.
ایک شخص سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اولاد دی، چلتی پھرتی کھاتی پیتی باتیں کرتی ہوئی، تو میرے خیال میں اس کو خدا کا وجود ابھی تک نظر نہیں آیا، کیونکہ خدا نے ہر انسان کو اپنی اپنی ساخت پر بنایا، اپنے ذہن پر بنایا، اپنی مرضی سے بنایا، اپنے سانچے میں بنایا۔ دنیا میں کتنے انسان ہیں، آنکھیں سب کی ادھر ہی ہیں لیکن شکلیں مختلف ہیں۔ اور تو اور یہ جو انگوٹھوں کے پورے ہیں، یہ جو اوپر لگے ہیں، اب ان کو بھی الگ بنایا، اور یہاں بات نہیں ہے اس کی الگ ہے اس کا الگ ہے، تھم امپریشن، یہ الگ ہے یہ الگ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، کتنا بڑا وہ کارساز ہے، وہ ہر جگہ ظاہر ہے، وہ ہر جگہ ظاہر ہے۔ اسے دیکھنے والے دیکھتے ہیں، لیکن جو دیکھ سکیں، جو سمجھ سکیں وہ اعلیٰ ہیں، جو نہ سمجھ سکیں نہ دیکھ سکیں وہ گھٹیا ہیں۔ اب دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، آج سے کچھ عرصہ پہلے، یہ کہہ سکتے ہیں آج سے 10 12 15 سال پہلے، گلستان کالونی آستانے میں جب محفل میلاد پاک ہوئی تھی، اس میں بڑے عظیم الشان نعت خوان آئے تھے، تو اس میں ایک نابینا بچی بھی آئی تھی، نعت پڑھنے والی۔ وہ نعت پڑھ رہی تھی تو بڑا ذوق اور سوز نصیب ہو رہا تھا۔ جب نشست ختم ہوئی تو رات کا پچھلا پہر، جب مہمانوں کو خدا حافظ بولا گیا، انہیں تحفہ طائف سے نوازا گیا، تو اس رات کے پچھلے پہر میں نے اس بچی سے میں نے کہا بیٹا آپ نے بہت اچھی نعت پڑھی، کہ میں نے آپ کا انعام، اس بچی کو انعام دیا۔ اس بچی نے ایک بات بولی، اور کیا بات ہے کہ اس بات نے بڑا مجھے دور تک اثر دیا، بہت دور تک اس بات نے مجھے اثر دیا۔ میں نے کہا بیٹا آپ نے بہت اچھی نعت پڑھی ہے، بہت پیاری نعت پڑھی ہے، اور بڑا سوز ذرا ماحول تھا، وہاں لوگ رو بھی رہے تھے اور سارا کچھ۔ تو میں نے سر میں شفقت سے ہاتھ پھیرا، تو اس نے پاس کھڑے شخص اپنے باپ کو ٹٹول کے نا ایسے اس کے کان میں کچھ کہا۔ اس کے باپ نے مجھے کہا جی بچی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا پتر بولو کیا کہنا ہے آپ نے؟ کہتی میں حضور کی نعتیں پڑھتی ہوں، میں پیدائشی نابینا ہوں، میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا، اپنے بہن بھائیوں کو نہیں دیکھا، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا، میں ان کو ان کی آواز سے پہچانتی ہوں، لیکن سائیں بابا میں نے ان کو دیکھا ہے جن کی میں نعت پڑھتی۔ بس اس کا یہ بات کرنے کی دیر تھی نا، تو جتنے لوگ کھڑے تھے سب میں کھلبلی مچ گئی، یہ کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے جن کی میں نعت پڑھتی ہوں۔ تو ذرا سوچو میرے بچوں، جو نابینا ہیں وہ کیسے رنگوں کا پہچان کرتے ہوں گے، وہ نابینا لوگ کیسے رنگوں کو پہچانتے ہوں گے؟ جب انہیں نیند آ گئی ان کی رات ہو گئی، جب ان کی نیند ختم ہوگی ان کی صبح ہوگی، روشنی ہوگی۔ دیکھو خدا اگر نظر آنے پر آئے تو اپنی ذات کو بھی دکھا سکتا ہے، ایسے ہی جیسے اس نابینا بچی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے نعت پڑھتے ہوئے دیکھا، محسوس کیا، تو یہ بات بڑے دور اندیشہ نہ ہے کہ وہ خود دکھاتا ہے مالک، اس کا عکس ہر جگہ موجود ہے، لیکن جسے نظر آ گیا، اس بچی کو نظر آ گیا، وہ اعلیٰ ہے۔ اور نام نہاد نعت خوان، پیسوں پر بکنے والے، اپنی منڈی میں بولیاں لگوانے والے، اور بڑے زرق برق لباس پہننے والے، اور منہ مانگی پیسے لینے والے، نبی کا دین بیچنے والے، یہ بدبخت کہوں گا ان کو میں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس بھی ادھر محفل ہوتی ہے تو ایسے کئی بدبخت نکل آتے ہیں، جیسے وہ کہہ رہا تھا جی میرا نام اوپر، فوٹو نیچے، اوپر دائیں بائیں، یعنی سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی، انہیں شاعر دل فقیر گھٹیا اور کم ظرف کہہ رہا ہے۔ یہ گھٹیا لوگ ہیں، کیوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا، اور جو دیکھنے والے ہیں اس کا عکس، خدا کا عکس ہر جگہ موجود ہے، پر دیکھے ویکھن والا بندیاں وچ بندے سارے، کچھ گھٹیا کچھ اعلیٰ۔ شعر نمبر 33 ہے جی، آج کی کلاس کا آخری شعر ہے، اور کتاب کے اندر اس کا نمبر ہے 756۔ اب بیٹا اب آپ کی عقل بالکل دھنگ رہنے والی ہے، اب آپ کی عقل بالکل دھنگ رہنے والی ہے۔ تبھی سننا ساتھ درود اپنا السلام۔ اپنی عقل کو اب بالکل میرے سامنے رکھو۔ یہ جو شعر پڑھ رہا ہوں نا پتر،
یہ گزشتہ جتنے بھی شعر پڑھے ہیں سب سے زیادہ حیران کن ہے، اور معرفت کے سمندر ہے پورا یہ. سنیں ذرا توجہ کے ساتھ. رگڑ جو کھاوے دیا سلائیاں، رگڑ جو کھاوے دیا سلائیاں وچ اندر شولا آوے. رب بندے دا وچ رستہ سوکھا پر آکل سمجھنا پاوے. رشتہ پتہ ہے نا، تعلق. رگڑ جو کھاوے دیا سلائیاں، دیا سلائی کہتے ہیں ماچس کو. کسے کہتے ہیں؟ ماچس کو. اب دیکھو بیٹا، یہ پانی کا مرتبان ہے، پانی کا برتن ہے جس میں پانی پیا جا رہا ہے. آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ گلاس. کیا کہتے ہیں؟ گلاس. لیکن اسے گلاس نہیں کہتے اردو میں. بہت پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھ لو، اسے کہتے ہیں کہ وہ گلاس ہی کہے گا. اسے گلاس نہیں کہتے پتر اردو میں، اسے اردو میں آب خورا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آب خورا. گلاس کو کیا کہتے ہیں؟ آب خورا. چنگے وقتہ پہ ویسی جنہیں پوچھو جناب ادھر نہ کی ہے پنجاب اردو میں سے کیا بولتے ہیں، وہ بولے گا گلاس، تو ڈکشنری فیل ہو جائے گی. اسے کہتے ہیں آب خورا، اسے کہتے ہیں گلاس. اب دیا سلائی یہ ماچس کو بولتے ہیں، یاد رہے گا. تو ہاں جی، واہ سبحان اللہ. رگڑنا رب کرنا، دیا سلائیاں وچ اندر شولا آوے. جیسے دیکھو بیٹا، یہ ماچس کی تیلی ہے، یہ آپ نے اس کی اوپر رکھی اور آپ نے اسے رگڑا، اسے آپ نے رگڑا، یا آپ نے رگڑ لیا تو آگ لگ جائے گی اس تیلی کو. اب دیکھو ذرا تھوڑا سا درمیان میں دیکھو، توجہ کرو. یہ ماچس ہے بیٹے اور یہ تیلی آپ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے. یہ سلائی ہے، دیا ہے، آپ نے اس کو رکھا، آپ نے رگڑا نا ایسے. وہ جو چنگاری ہے نا، چنگاری کیسے بنتی ہے؟ ان دو وجودوں کی رگڑ سے چنگاری بنتی ہے. تو وہ چنگاری ایک آگ کی شکل اختیار کر کے اس کو سلائی کو پڑ جاتی ہے، ماچس کی تیلی کو پڑ جاتی ہے. تو شاعر یہاں کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں رب کو تلاش کرنا ہے تو رب اپنا جلوہ اتنا ہی دیتا ہے. ہائے 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 ہائے. رب اپنا جلوہ اتنا ہی دیتا ہے، وہ گھنٹوں سامنے تمہارے نہیں بیٹھتا، وہ گھنٹوں تمہارے سامنے نہیں بیٹھتا، بس وہ جھلک دیتا ہے، اپنی ایک جھلک دے دیتا ہے. جتنی دیر میں یہ دیا سلائی جلتے ہیں، درمیان میں جو چنگاری آگ کی شکل اختیار کرتی، یہ جو چنگاری ہے یہ خدا کا وجود ہے. خدا اتنی سی دیر میں اپنا جلوہ دے دیتا ہے. کتنی دیر میں جلوہ ملا جی؟ کچھ سیکنڈ بھی نہیں لگتے. اگر آپ اسے لکھنا شروع کر دو کاغذ پر تو کتنی دیر لگا دو گے؟ بیان کرنا شروع کر دو گے تو کتنی دیر لگا دو گے؟ دیکھو بیٹا، اس چیز کا نام ہے احساس، فیلنگز. کیا نام ہے؟ احساس. دیکھو، چینی میٹھی ہے، آم بھی میٹھا ہے، بات سمجھ رہے نا؟ چینی میٹھی ہے، آم بھی میٹھا ہے، برفی بھی میٹھی ہے، چمچم بھی میٹھا ہے، ایسے ہی ہے نا. اب آپ بیان نہیں کر سکتے کون سی چیز کیسی اور کس طرح میٹھی ہے اور کتنی میٹھی ہے. اسی طرح احساس کی بھی ایک ذات ہوتی ہے، احساس کا بھی ایک وجود ہے. یہ رب کی ذات کو دیکھنے کے لیے احساس ہونا چاہیے بندے میں، بندے کے اندر احساس ہونا چاہیے اپنے رب تک پہنچنے کا. رب بندے دے وچ رشتہ سوکھا، رب بندے دے وچ رشتہ سوکھا، رب بندے دے وچ رشتہ سوکھا. اب دیکھو، اب یہ اتنی مشکل بات اوپر تھی، اب دیکھو نیچے کتنی آسان کر دی دل فقیر نے کہ رب بندے دے وچ رشتہ سوکھا پر عقل سمجھا پاوے. بندے اور خدا کے درمیان رشتہ بڑا سوکھا سا ہے، پر یہ عقل سمجھا پاوے، عقل سمجھا پاوے. لیکن جو عقل مند ہے نا، عقل مند وہ اس چیز کو سمجھے گا، بیوقوف نہیں سمجھے گا. یقین کرو، تاریخ بھری پڑی ہے، کائنات بھری پڑی ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں. آپ دیکھو کہ لوگوں نے کس قدر توجہ کے ساتھ اپنے رب تک رجوع کیا اور کس طرح خدا کے وجود کو تلاش کر لیا، کس طرح خدا کے وجود کو تلاش کر لیا، کس طرح خدا کو تلاش کر لیا انہوں نے. تو خدا ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں اس کا وجود ہے، اس کا حلول ہے. تو جہاں شاعر کہتا ہے کہ جتنی دیر میں تیلی رگڑ کھا کے، سلائی رگڑ کھا کے دیے کے اوپر سے وہ درمیان میں جو چیز تیسری پیدا ہوتی ہے، جتنی دیر میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے، یہ خدا کو دیکھنے کا وقت اور گھڑی ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیجئے،
لن ترانی جب کہا تھا رب نے، تو جب رب نے کہا موسیٰ ادھر دیکھو، کیا کہا رب نے؟ موسیٰ ادھر دیکھو. اب یہ بات توجہ سننے والی ہے. درس قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ تو نے مجھے دیکھنا ہے. جی مولا میں نے دیکھنا ہے. اچھا موسیٰ تو میرے کو دیکھ نہیں سکتا. مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنے کے لیے ہی تو آیا ہوں. اچھا بہت لاڈلا ہے، ضدی ہے. اچھا موسیٰ ایسے کر، ادھر دیکھ، بائیں طرف دیکھ. کیا کہا؟ بائیں طرف دیکھ. تو موسیٰ سامنے بائیں طرف دیکھا. کہا پہاڑ کی اس چوٹی پہ نظر رکھ. تو موسیٰ سامنے چوٹی پہ نظر رکھا. مولا کدھر ہے تو؟ مولا کدھر ہے تو؟ مولا سامنے آ جا. مولا کدھر ہے تو؟ تو رب نے اپنا وجود وہاں ظاہر نہیں کیا، رب نے اپنا وجود ادھر ظاہر کیا. وہ پیچھے پہاڑ کی چوٹی پر ہلکی سی تجلی پھینکی، جتنی وہ ماچس کی اس چنگاری کے متعلق ہوتی، اتنی تجلی وہاں پھینکی رب نے. موسیٰ ادھر دیکھ رہے، تجلی وہاں گر رہی ہے، اور وہاں کے جذبے سے، وہاں کی کڑک سے موسیٰ یہاں بے ہوش ہو گئے. موسیٰ یہاں بے ہوش ہو گئے. کہا مولا تو بہت بڑا ہے، تجھے دیکھنا تو بڑی مشکل بات ہے. تو رب نے کہا میں نے کہا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. یہ ادھر دیکھ رہے تھے، جلوہ وہاں گرا، کوئی طور پہ جلوہ گرا، یہ ادھر دیکھ رہے ہیں. سوچا کر ادھر دیکھ رہے تھے اس میں کیا حال ہوتا. تو یہ رب کی ذات ہے. تو رگڑ جو کھاوے دیا سلائیاں وچ اندر شعلہ آوے، تو اندر شعلہ آ جاتا ہے. اب دیکھو یہاں پر بھی معرفت کی بات سن لو. دیا سلائی، اب یہاں بھی تھوڑی معرفت کی بات سن لو. دیا جو ہے نا، دیا یہ کائنات ہے جس میں جگہ جگہ خدا موجود ہے. اور سلائی بندہ ہے، فقیر ہے، درویش ہے، ملنگ ہے، ولی ہے، پیر ہے، فقیر ہے. اور اندر شعلہ آوے، جب یہ کائنات کے اندر سے ویرانوں میں اپنا رب تلاش کر لیتا ہے، اپنے رب کی سوجھ بوجھ پا لیتا ہے، تو پھر جو اس کے وہاں پہنچنے تک اور زمانے کا خدا کے وجود کو دینے تک جو درمیان کا جو وقت ہے نا، اسے شعلہ کہتے ہیں. جو برداشت کر گیا وہ پار لگ گیا، جو بہ گیا وہ رہ گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سوجھ بوجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و ما توفیق الا باللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.